कल हदीस का खुलासा सुना है, लंबी हदीस है और उसका तर्जुमा बड़ा सा आपको याद होगा कि सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद जनाब रसूलुल्लाह ने बादशाहों की तरफ मुल्क की तरफ खत लिखे, जिन जिन लोगों के बाद जिन हुक्मरानों के पास लिखे थे उसमें से सबसे सरबराह ने इस्लाम कबूल कर लिया और तीसरा ने फाड़ दिया, अल्लाह ने उसको फाड़ दिया, वो तस्दीक सुना दिया, ये उनको अपने बेटे ने कत्ल किया, बेटा फिर जहरीला डब्बे में जहरीली दवाई पड़ी थी, लोग बने तो बेटा भी कत्ल हो गया। और हिरकल की बात रिवायत में हिरकल की तफसीर है, हिरकल इत्तेफाकन वो भी शाम आए थे, बैतुल मुक़द्दस आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब भी वहां पहुंचा। और हिरकल जो बैतुल मुक़द्दस आए थे वो असल में इसकी बुनियाद ये थी, उन्होंने नजर मानी थी कि अगर मुझे फारिस पर गलबा हासिल हुआ तो मैं पैदल बैतुल मुक़द्दस जाऊंगा, पैदल बैतुल मुक़द्दस जाऊंगा। तो जब फारिस पर उनको तीसरा पर उनको पता हासिल हुआ, तीसरा जो फारिस का बादशाह होता तब उसको तीसरा कहते थे। तो जब उन पर उनको पता हासिल हुई तो फिर उसके बाद पैदल गया बैतुल मुक़द्दस आए, पैदल बैतुल मुक़द्दस आए, वो बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हज़रत यहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल को खत दिया था, वो वहां पहुंचे। वहां तरीका ये था कि बादशाह को बराह रास्त खत नहीं दे सकते थे, बल्कि वहां जो गवर्नर या अमीर होता था उसको आप खत देते थे, वो बादशाह को पहुंचा। बादशाह को बराह रास्त आप नहीं मिल सकते थे। चुनांचे अजीम बुशरा वो जो गवर्नर था उसके इलाके का ये अमीर, उसको अमीर कहते थे, उसको खत हवाला कर दिया और उससे फिर अजीम बुशरा ने आगे हदीस की तफसीर आ रही है उनको हवाला कर दिया। सूरत हाल ये थी कि जब उनको ये बात मालूम हुई हिरकल को, तो हिरकल ने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा पता चला कि आया है, वो करने के सिलसिले में अबू सुफियान वगैरह गए थे शाम गए थे, तो उनको बुलाया कि इस शख्स के बारे में हम क्यों, उसकी वजह ये थी इससे पहले भी एक मर्तबा ये नजूम भी था, जिनमें नजूम से छुपाता है था, तो ये इसका नहीं था। तो उन्होंने कुछ मालूम किया था कि गोया उस मुल्क पर मेरे मुल्क पर रूम पर गोया एक ऐसे शख्स की हुक्मरानी आनी है जो खतना करने वाले होंगे। तो उसने पूछा कि खतना करने वाले कौन है? परेशान थे तो जब परेशान थे तो साथियों ने कहा क्यों परेशान है, कहने की इस तरह की बात है, ये तो आसान बात है, तो ऐसा आदमी उसको कत्ल कर दो, बात तो हमारे पर कब्जा नहीं करेगा। बहरहाल तो सामने ये बात आई, उनको पता चला कि अरब के अंदर मालूम किया कि वो कत्ल करते हैं, बुलाया और फिर अबू सुफियान खुद बयान करते हैं तो सब मुसलमान नहीं हुए थे। तो अबू सुफियान कहते हैं कि हमें बुलाया साथियों समेत, तो मुझे आपकी साथियों को कहा मुझे का करीब हो जाओ, हमें करीब कर दिया, तो मुझे
بتا दिया और पूरे वक्त को मेरे पीछे बिठा और अपने तर्जमान को कहा, हिरकल ने अपने तर्जमान को कहा, उनके साथियों को कह दो, उनके साथियों को कह दो, अगर ये झूठ बोलता है तो आप उस पर रख करें, उस पर खामोशी न करें। अगर उसकी बात में झूठ बोलता है आप लोग उसकी तस्दीक करें। अब अबू सुफियान कह रहा है मेरे पीछे उनको बिठा दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि फिर ये लोग आपके बारे में कहेंगे कि ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोल रहा। इसलिए मुझसे जो सवाल किए मैंने उसका सही जवाब दिया और मैंने कोई उसमें कमी पेशी नहीं की, सिर्फ एक जुमले में थोड़ा सा नमक डाल दिया, झूठ का नहीं, वो भी झूठ का नहीं, वैसे उसके जेल में तरद्दुद डालने के लिए। हिरकल ने पूछा कि वो क्या गदर करता है, आदमी करता है या नहीं करता, तो मैंने कहा कि गदर तो नहीं करता, अलबत्ता अब जो मुआहदा हुआ है अब पता चलेगा कि क्या करता है, गदर करते ही नहीं करता। उन्होंने कहा बस यही जुमला मैंने उसको कह दिया, अब पता चलेगा जो सुलह हुदैबिया कि उनके और हमारे दरमियान मुसालहत हुई है, अब पता चलेगा। समझ गए कि वो क्या करते, गदर करते ये नहीं करते, नहीं करते। बहरहाल वो जो हिरकल ने सवालात की, वो सवालात जवाब आ रहे किताब के अंदर कुछ, तो हिरकल ने सवालात किए, उन्होंने जो जवाब दिए, हिरकल ने अपने सवालात की तो जिहाद बयान की कि मैंने ये क्यों पूछा, 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 अपने सवालात की वजूहात बयान की। ये सवालात मैंने इस वजह से की कि अगर वो नबी नहीं है तो फिर उसमें ये चीजें नहीं होंगी, अगर वो नबी है सच तो फिर उसमें आपने जो अलामात बयान कर लिए उससे मालूम हुआ कि वो नबी है, वो नबी है। इनको निकाल दिया और खत्म तलब कर दिया, अब उसके पास आया, उनको जब निकाला खत्म उनके पास आ गया, दूसरा ने खत पेश कर, उन्होंने महल के अंदर उसको बुलाया, अपने मजदूरों को बड़ों को बुलाया, लश्करा में रखा। आजकल लोग कहते हैं जो बड़ा हाल दरमियान में होते हैं, कुछ कमरे होते हैं, बड़ा हाल होता है दरमियान में, समझ गए, आजकल जल्दी का मरकज होता है बड़ा हाल, उस बड़े हाल में सारे सरकारों को जमा किया और इसके दरवाजे बंद कर दिए, उनको कहा ऐसे ये नबी आया है और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें कामयाबी होगी अगर इसको हम तस्लीम कर लें, तो वो अबू सुफियान कहते हैं कि हम अपनी में नहीं थे, उन्होंने सोचा हमें निकाल, उस वक्त शुरू हो गया, हमें निकाल दिया, वो अपनी जबान में तो हमें निकाल दिया, कैसे नहीं हमें निकाल दिया तो उसके बाद उससे बात हो गई। हम जब बाहर निकले हमने तो ये दिल में था तो सबसे दरमियान कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताबीर से तैयार थी के बारे में फरमाया, इसका काम तो बढ़ गया, उनके बादशाह भी उससे मुताबिक उसकी बात आगे बढ़ गई, कि उनके बादशाह भी होते। उसके बाद उन्होंने कहा से बैठो और बताना नहीं है, मैंने तुम्हारा इंसान दिया था, तुम पक्के हो अपने जीने में, समझ गए कि मेरी ये कुर्सी जो है ये बड़ी समझ गए, कुर्सी की खातिर उन्होंने देखो मैं
نہیں ہو میں نے ایمان نہیں لائے تو میں آپ کا امتحان دے ہر حال اس پر ہرقل کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے اگر صحیح یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے کل میں نے بتایا ایک جاننا ہے اور ایک ماننا ہے وہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جان چکے تھے مگر مان نہیں چکے تھے ایمان نہیں ہے جاننا اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نام ایمان تسلیم کا نام ہے ایمان تسلیم کا نام ہے صرف پہچان کا نام نہیں سمجھ گئے چلو حدثنا ابو الیمان بن الحکم یہ نافع قال اخبرنا شعیب بن الزهري زهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري یہ مشہور محدث ہے تابعی ہے امام مالک کی استاد ہے اور بخاری کے روایت سے ہے ہونے میں کوئی تردد ہی نہیں ہے قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس أن سفيان بن حرب أخبره سفيان بن حرب کو بتایا ہے یہاں علماء فرماتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کے بعد کیا ان کو یہ تفصیل سنائی ہے کہ جب اسلام لے آئے سفیان مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا مسلمان ہوا تھا فرماتے ہیں اللہ ابا سفیان بن حرب اخبرہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے بتایا ان ہرقل ارسل الیہ رسول قریش کہ ہرقل نے آدمی بھیجا اس کی طرف جبکہ وہ قافلے میں تھا قریش میں تھی قریش کے ایک قافلے میں ابو سفیان تھا وکان تجارا شام اور یہ لوگ تجارت کرنے والے تھے شام میں فی المدت التی اس موقع پر مات فیہا ابو سفیان کفار قریش اس مدت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ابو سفیان کی طرف سمجھ گئے ان کے ساتھ مصالحت کی تھی تو سبحان کی برکتی مدینے آزادی سے آنے جانا گزرنے کا راستہ کھل گیا کیونکہ شام کا راستہ مدینے پر تھا مصالحت کی برکت سے ان کا راستہ کھل گیا سمجھ گئے معاذی کی وجہ سے مات کا متعلق ذکر ہے کہ مات سمجھ گئے یعنی دونوں کا کسی فرض کے بارے میں کسی مدت پر اتفاق کرنے کی کسی مدت پر اتفاق کرنے کی پورا صلح اور جو دونوں ایک مدت پر متفق اور اتفاق کرنے کے انہوں نے صلح کر لیا فیصلہ کر لیا ایک وقت سمجھ گئے تو تین طرح تو فرماتے ہیں اور اتاؤ ہو جو ابو سفیان اور وہ ساتھی تھے وہ آئے ہرقل کے پاس ان کے لیا اور یہ لوگ بیت المقدس کے اندر تھی فدعاهم في مجلسه ہرقل نے ان کو بلایا اپنی مجلس کے اندر وحوله عظماء الروم اور بات ہرقل کی صرف روم کے سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے ثم دعاهم درگاہ ان کو بلایا ودعا ترجمانہ اور اپنے ترجمان کو بلایا فقال ایکم اقرب لسمع بهذا الرجل تو ہرقل نے کہا ایکم کون سا تم میں سے زیادہ قریب ہے نسب کے لحاظ سے اس شخص کو جو دعویٰ کرتے ہیں انہ نبی مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور
مدینہ میں بھی تھا، مدینہ میں تھا، دوبارہ عرب کے اندر جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کا سب سے قریب رشتہ دار کون ہے یہ بتا۔ قال ابو سفیان قلت انا اقربہ، ابو سفیان نے کہا میں نے ان سے کہا کہ میں سب سے قریب ہوں نسب کے لحاظ سے۔ قالتوہ منی، تو ہرقل نے کہا میرے قریب کر دو، قربوا اصحابہ، ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو، واجعلوہم عند ظہرہ، اور ان کے ساتھیوں کو لگا لو ان کے پیچھے ان کو بٹھا دو تاکہ یہ جھوٹ نہ بول سکے۔ ثم قال لترجمانہ، ہرقل نے کہا اپنے ترجمان کو قل لهم ان کو کہہ دو انی سائل ھذا، کہ میں پوچھنے والا ہوں اس شخص سے، ابو سفیان سے میں پوچھنے والا ہوں عن ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں جو نبوت کے دعوے دار ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں میں ان سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ فإن كذبني، اگر انہوں نے مجھے جھوٹ بولا، ابو سفیان کہتے کہ میرے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ اگر ابو سفیان نے مجھے جھوٹ بولا تو کذبوہ، تو تم اس کو جھٹلاؤ، تم کہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ واللہ ہے، ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم، لولا الحیاء، اگر یہ شرم نہ ہوتا من ان یأتوا علی کذبا، تو وہ نقل کریں گے میرے اوپر جھوٹ، ہاں میرے ساتھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کذبت عنہ، تو میں ضرور منتظر تھا، کیونکہ مسلمان نہیں تھا تو میں جھوٹ بول لیتا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ میرے ساتھی کو کہیں گے کہ ابو سفیان سردار اس نے جھوٹ بولا۔ ثم قال اول ما سألني عنه، بس سب سے پہلا سوال جو مجھ سے کیا وہ ہے قال کیف نسبہ فیکم، حضور کا نسب تم میں سے کیسے ہے، غریب نسب ہے یا کوئی جلیل نسب ہے، کمزور نسب والے ہیں یا اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کیف نسبہ قلت هو فینا ذو نسب، میں نے کہا وہ ہمارے ہاں نسب کے مالک ہیں، انہیں شریف نسب ہے، قریشی ہے۔ قال هذا القول منكم احد، دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا یہ بات تم میں سے کسی نے اس سے پہلے کی ہے، آپ کے قوم میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قبلہ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کسی نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ بات نہیں کی ہے ہماری قوم میں سے۔ قال فكان من آبائه من ملك، کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہے گزرا ہے، ان کا باپ بادشاہ ہو یا ان کا دادا بادشاہ ہو، تو بادشاہت کی لالچ میں سمجھے ان کا کوئی باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرے ہے، یہ ملک ہے۔ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ قال فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا غریب لوگوں نے ان کے مطابقت اختیار کی ہے، مسلمان ہوئے ہیں، یا سرداروں نے شریف لوگ ان کے ساتھ ہیں یا غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ ضعفاؤهم، میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ، غریب لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ قال یزیدون ام ینقصون، تو کیا ہرقل نے سوال کیا کہ وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہے، اسلامی لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں، یا جو مسلمان ہوئے وہ بھی واپس جا رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا بلکہ وہ تو بڑھتے ہیں۔ قال فهل يرتد احد منهم سبطة لدينه، کیا کوئی مرتد ہوا ہے ان میں سے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، وہ دین پر ناراض ہو، دین پر مطمئن نہ ہو، تو دین کا اسی وجہ سے مرتد ہوا ہو، بعد ایت قلفی ہے، اس کے بعد کہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قال فكنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم اس پر کبھی جھوٹ کا تہمت لگا چکے ہو، کبھی تم نے اس پر جھوٹ معلوم کر لیا کہ وہ جھوٹ بول چکے ہیں؟ قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، جو بات حق کر لی نبوت کی، اس سے پہلے کبھی آپ نے اس پر جھوٹ آزمایا ہے، جھوٹ
کر لیا ہے تم جھوٹ بول چکے ہیں تو لا میں نے کہا نہیں اعلیٰ ہرقل نے کہا ال یغدرو کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے غدر کہتے ہیں وعدے کو عہد کو چھوڑنا تو معاہدہ ہو چکا ہے اور اس میں وہ دھوکہ کر لیتے ہیں اور وعدے کو بغیر قدر کرتا ہے عہد شکنی کرتا ہے قلت لا میں نے کہا نہیں آگے کہتے ہیں کہ یہ جملہ میں نے بڑھایا بس یہی میں کر سکتا تھا کہ جھوٹ بھی نہ ہو ہم ان کے ساتھ اس مدت میں مصالحت میں ہیں لا ندری ما هو فاعل فيها ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس مصالحت میں وہ قدر کرتے ہیں قال ولم تمكنني كلمة تدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے کیا کہ کوئی کسی کلمے نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں اس کو داخل کر دوں اس کلام میں سوائے اس کلمے کی کہ یہی کو کلمہ میں نے داخل کر دیا باقی میں کوئی کلمہ اس میں داخل نہیں کر سکتا ہے حاضر کلمہ قال بل قاتلتموه تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں ہرقل نے کہا بل قاتلتموه کیا تم نے ان کے ساتھ لڑائی بھی لڑی ہے ابھی لڑائی کا موقع بھی حاضر ہے میں نے کہا ہاں لڑائی لڑ چکے ہیں بدر اور دونوں لڑائی ہجرے میں ہوئی تھی اور جو لڑائی ہوئی تھی وہ 2-3 میں ہوئی تھی بدر 2 ہجرے میں اور 3 ہجرے میں سمجھ گئے تو تم نے لڑائی لڑی ہے میں نے کہا ہاں تمہاری لڑائی ان کے ساتھ کیسے ہوئی کیسے رہا تو الحرب بیننا و بینہم سجال میں نے کہا کہ جنگ ہمارے درمیان ان کے درمیان سجال وہ باری باری ایک باری انہوں نے فتح حاصل کی دوسری باری ہم نے فتح حاصل کی سجال اصل میں سجال سے ہے کنویں کو کہتے ہیں وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں سجال کی معنی ڈول کی باری یعنی کبھی ہم نے ڈول نکالا کبھی اس نے ڈول نکالا یعنی ایک پہلے ان کو فتح ہوئی اور پھر ہم کو فتح ہوئی باری باری اصل میں ڈول میں جو باری ہوتی ہے ڈول نکالنے میں اس کو کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالتے ہوتے سمجھتے ینال منا و ننال منہ وہ ہم سے لیتے ہیں اور ہم ان سے لیتے ہیں وہ ہم سے قتل کرتے ہیں ہم ان سے قتل کرتے ہیں پہلے بدر میں 70 کافر قتل ہو گئے میں 70 مسلمان شہید ہو گئے ماذا یامرکم تو ہرقل نے کہا تو تمہیں کیا حکم دیتا ہے تو میں نے کہا یقول وہ کہتا ہے وہ پیغمبر کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشركوا به شيئا اور وہ پیغمبر کہتا ہے وَاتَّقُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ چھوڑ دو وہ باتیں جو تمہارے باپ دادا کہنے تھے شرک کی باتیں چھوڑ دو وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ اور یہ پیغمبر یہ تو پیغمبر اس وقت تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم پیغمبر سے تعبیر کرتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں حکم دیتا ہے بالصلاة نماز کی والصدق سچائی کی والعفاف دامنی کی ہمیں سب خوشیاتی رکھنے کا وقال للترجمان ہرقل نے ترجمان کو کہا قل له ان کو کہہ دو سوال تعنت به اب اپنے سوالات کی وجوہات پر بیان کریں کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کہ تمام سوالات کی وجوہات بیان کروانے کی ترجمان کو کہا قل کہہ دو له ابو سفیان کو سوال کا میں نے تم سے پوچھا عنت به وہ تمہارے اندر نسب کی جاتی کہتے ہیں تو ذکرتا آپ نے ذکر کیا نسب یہ تمہارے اندر نسب والے ہیں ذالک الرسول کی نسب قومها اور یہ کلام جارے کلام بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے نسب کے اندر وہ شریف نسب
آگے فرماتے ہیں وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے پوچھا أَنْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، کیا پیغمبر سے پہلے کسی اس کے باپ دادا میں سے آپ کی قوم میں سے کسی نے یہ بات کی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهُ، آپ نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے پہلے کسی نے. لو كان أحد، تو میں نے یہی تو ہم سوچا، لو كان أحد قال هذا القول قبله، اگر کسی نے اس سے پہلے یہ بات کی ہو تو میں کہتا کہ رجل یاتي بقول قيل قبله، یہ ایک ایسا آدمی ہے یہ اقتداء کرتا ہے، اتباع کرتا ہے ایک ایسی بات کی جو سے پہلے کہی گئی ہے. ہاں، یہ پہلے بھی مجھے ایک آدمی نے ان میں سے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے یہ بات سنی، اس سے بھی نبوت کا دعویٰ اس کی مسامحت کرتے. اگر کسی قوم میں سے کسی نے پہلے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ یہ ان سے اقتداء کرتا. سألتك هل كان من آبائه من ملك، میں نے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوئے ہیں؟ فذكرت اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. قلت فلو كان من آبائه من ملك، میں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوگا تو میں کہہ دیتا کہ رجل يحكم ابھی ہے، یہ آدمی اپنے باپ دادا کی حکومت کرتے ہیں. اور میں نے تم سے پوچھا ہر کون تم تتہمون بالکذب، کیا تم اس پر تہمت لگاتے تھے کبھی جھوٹ بولنے کی؟ قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ جو وہ بات کو کرنے لگے، نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے اس پر جھوٹ اس کی تہمت لگائی ہے؟ قال فذكرت، ہرقل نے کہا آپ نے جواب دیا اے ابو سفیان، اللہ اس نے کبھی پہلے جھوٹ نہیں بولا. تو میں نے معلوم کر لیا جو آدمی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق پر کیسے جھوٹ ایمان نہیں بتائے. میں نے معلوم کر لیا کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں خدا پر جھوٹ بولے. میں نے آپ سے پوچھا اچھا سننا سے تباہ ہوں میں سرکار کی سنت کے قدم پر چلنے لگے جو آقا یا غریب ہو لوگوں کے پیچھے اور یہ غریب لوگ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ قربانی کو دے رہے ہیں تو غریب لوگ نہیں تو میں نے بتایا، نہیں تو میں نے آپ کو بتایا نہیں. وہ مرزا قادیانی، مرزا غلام محمود قادیانی سب سے پہلے قائم کرنے والے انگریز تھے، بادشاہ تھے، کافر تھے. کسی دور میں کسی نبی کے ساتھ کیا مخالف حکومت نے ساتھ نہیں کیا ہے سوائے مرزا کے، یہ بھی ان کے بزرگان کیا. اور پھر بڑے بڑے مالدار اور ان کے ساتھ مل گئے. ہمیشہ کے لیے غریب لوگ قربانی دیتے ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑھتے ہیں. ایمان ہے اور یہی طریقہ ہے اور یہی ایمان کا کام اسی طرح ہے یہاں تک مکمل ہو جائے. جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نہیں نکلتا، ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا ہے کیا مرتد ہوتا ہے کوئی دین ہی ان کے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے بعد آیت پڑھتی ہے
ایمان اور اسی طرح ایمان جب مل جائے مخلوط ہو جائے داخل ہو جائے ان کی شرح دلوں میں جب ان کی شرح دل میں جب گھس جاتا ہے تو پھر وہ غیر نہیں نکلتا. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ مقام نہیں کرتا ہے تو اللہ آپ نے کہا نہیں رسول اللہ اور میں نے تم سے پوچھا تمہیں کیا حکم دیتا ہے تمہیں منع کرتے ہیں پوجا کرنے سے اگر وہ انسان اگر ہو ما تقول وہ باتیں کہ تم کہیں حقاً کو جلدی وہ بادشاہ بنے گا روز قدم یہاں ہے یہی شام جہاں میں بیٹھا ہوں فقط كنت عالم انه خارج اور مجھے یقین تھا یہ ظاہر ہونے والا ہے یہ نبی میرا نے کہا مجھے یقین تھا علامات کی وجہ سے لوگوں کے عالم تھے انہوں نے کہا مجھے یقین تھا کہ یہ نبی عالم میں اپنے عظیم انه منكم لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ تم میں سے یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے یہ میرا خیال نہیں تھا انی عالم انی اخوف الیہ اگر میں جان لوں کہ میں ان کی طرف پہنچ جاؤں گا تجسم کو لے تو میں ضرور تکلیف اٹھاؤں گا ان کی دیدار کے پاس پہنچوں اور جب میں ان کے پاس ہوتا تو فصل تو ان ختم رہے تو میں ان کے پاؤں کو چھوڑ لیتا ثم دعا بکتاب رسول اللہ حضور کا خط طلب کرنا الذي بعث به وہ خط جس کو حضور نے بھیجا تو محدث کی تحقیق حضرت کسی قلبی رضی اللہ تعالیٰ وہ حکیم صحابی تھے اس کے نام الى عظیم موسیٰ وہ عظیم موسیٰ کو موسیٰ کے امیر تھے گورنر تھے گورنر والا تھا صوبوں کے امیر کو بھیجی عظیم موسیٰ امیر موسیٰ نے حوالہ کر دیا رقم کو دے دی سارا انہیں بڑا فیض آتی ہے اللہ کلام اور رحمان کو دونوں میں جمع کر دیے جو قریش اللہ کی ذات کے لیے سب سے اللہ استعمال کرتے تھے اور یہود اللہ کی ذات کی مدد سے رحمان یہی وہ اعتراض قریش کہتے تھے کبھی کہتے ہیں اللہ ہے کبھی کہتے ہیں اللہ ہے ہم نہیں چاہتے اللہ نے جواب میں فرمایا بولو سنا دوں نہ سمجھ گئے اسلام سے تم بات سے رحمان بھی اللہ کا نام ہے اللہ بھی اللہ محمد عبد اللہ ورسولہ محمد کی طرف سے اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہے الہ رب العظیم رب النور کے بادشاہ ہے سلام اب فرماتی ہے عظیم الروح کہا امیر الروح نہیں کہا عظیم الروح کہا امیر الروح نہیں کہا کیونکہ نبو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب وہ آئے اور ان سے آج کر مدینے والوں نے بیعت کر لی وہ امیر بن گئے تمام عمارتیں ختم ہو گئی سب پرانی دنیا کے امیر محمد اس لیے ان کی عمارت
یہ میں بتا کے پڑے یہ نہیں کرتا میرے سمجھ گئے میرے روم نہیں لکھا امیر روم نہیں امیر روم نہیں کہا نے فرمایا سلام علی من اتبع الهدى سلام میں بھی السلام علیکم غیر مسلم سلام نہیں کہا سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام من تجد دعوت الإسلام دعاية من تسلیم مسلم ایمان جاؤ محفوظ رہ جاؤ گے کرو گے یوتک اللہ اجر مرتين اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا ایک تو آپ مثال اسلام کو دین کو مان چکے ہیں دوسرے محمد مصطفیٰ کو دین کو مان لو گے فإن توليت اگر آپ نے اعراض کر لیا اور ایمان نہیں لائے اے اہل قلب فإنما عليك اسم المسلمين تو بے شک تمہارے اوپر ہے گناہ اپنی رعیت کا داروں کا میری دین کہتی حریفی میری دین کاشتکار کاشتکار جانتے ہو زمیندار کاشتکار تمہارے اوپر کاشتکاروں کا گناہ بھی ہو ان کا گناہ بھی تمہارے ہو نہیں اللہ پیارے کو غصہ آیا کہ انسان کو سزا ملتی ہے تو اپنے گناہ کی کاشتکاروں کا گناہ اس پر انما علیکم السلیم جبکہ قرآن کریم کے اندر یہی ہے بلا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى اور ہر ایک کو اپنے عمل کی سزا ملے گی تو یہاں تو اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ دیکھو دوسروں کے گناہ بھی ان کے ذمہ پڑ گئے سمجھ گئے اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کی دو قسم ہے ایک گناہ یہ ہے کہ کسب کے ذریعے سے ہو اور ایک گناہ یہ ہے کہ سبب کے ذریعے سے ہو ایک تسبیب سبب بننا گناہ کا یہ بھی تمہارا جرم ہے کہ گناہ کا سبب بنتے ہو ذریعہ بنتے ہو یہ تمہارا ذاتی جرم ہے سبب بننا بھی تمہارا ذاتی جرم ہے کہ گناہ کا ذریعہ بنتے ہو تو ایک گناہ علی سبیل التسبیب ہے اور ایک گناہ علی سبیل الکسب ہے تو دونوں گناہ ان کے ہیں تو یہاں ان پر کیا گناہ علی سبیل التسبیب ہے کہ آپ ان کے گمراہی کے سبب بنتے ہیں لہذا اس تسبیب کا گناہ آپ پر ہو یہ ان کے گناہ نہیں ہے یہ ان کا اپنا جرم ہے ان کا اپنا گناہ ہے کہ وہ ان کے گمراہ ہونے کے لیے سبب بن گئے کیا بن گئے یہ اسم التسبیب ہے سبب بننے کی کا گناہ ہے سبب بننے کا گناہ ہے بات سمجھ میں آئی آپ گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں گھر میں آپ ٹی وی لے آئے اب جتنے وہ سارے جب دیکھتے ہیں جب آپ لائے ہیں تو آپ سبب بن گئے ان کے گناہ کا اس سبب بننے کے گناہ تمہارے ذمہ ہوگا ان کا آپ ان کی سب کے لیے سبب بن گئے اگر آپ نہ لاتے تو یہ لوگ نہ دیکھتے اور اگر دیکھتے خود لاتے تو وہ گناہ آپ پر نہ ہو میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اللہ سمجھتا ہاں جو ضروری باتیں ہیں وہ تو کرنی ہے ہاں وقت پورا ہو گیا چلو یہ حدیث کو کس میں لغات ہیں
اور اس لیے کبھی کبھی